नावल का नाम है शनाख्त दिलबर और इसको लिखा है तैयबा नूरीन ने। अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर दिलबर दिलबर। अनम कानों में हैंड फ्री लगाकर ऊंची आवाज़ में गा रही थी, सिंगर के साथ साथ अपनी सुरीली आवाज़ में, हो दिलबर दिलबर। ओ रे अनम कराती हूँ होश खबर तुम्हारे दिलबर के, पहले ये बर्तन उठाकर किचन में रख कर आ, खाना खाया बर्तन ਵੀ रखने सीना, आजकल दियां कुड़ियां नू खान दा पता या गान दा बस। अनम एकदम से हड़बड़ा कर उठी और बर्तन उठाने लग गई। कहाँ मैं इतने मज़े से बैठी थी और अब ये बर्तन अम्मा जी को भी अभी ही आना था। वो बुड़बुड़ा ही रही थी। अम्मा जी हुक्म जारी करके अपने कमरे में जा चुकी थीं और अनम फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। कहाँ के बर्तन और कहाँ की अम्मा जी, इसे सब भूल चुका था। नईमा बेगम और कदीर साहिब की दो औलादें थीं, अनम और एहसान। अनम सेकंड ईयर की स्टूडेंट और चुलबुली सी लड़की थी, जबकि एहसान हद दर्जा संजीदा मजाज था, जिस पर अनम इसको अकड़ू बाई जान कहती थी। एहसान का सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, मास्टर्स में था और नफ्सियात को मज़ीद पढ़ना चाहता था ताकि लोगों को जान सके। नईमा और कदीर साहिब की ज़्यादा तवज्जो एहसान पर होती और इसकी तारीफ़ भी करते रहते, जबकि अनम की पढ़ाई में तवज्जो ना होने के बराबर थी और इसी वजह से हमेशा बातें सुनना पड़ती। असर फिर भी ना होता, घर में सबकी लाडली थी, बहुत इसकी ज़िंदगी का मकसद बस अपने दिलबर की तलाश थी, जो कि अभी पता नहीं किधर था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि इसका दिलबर कैसा होगा कैसा नहीं, इसके लिए पास होना ही बस काफ़ी था पेपरों में। लेकिन एहसान की तवज्जो सिर्फ पढ़ाई पर थी। अनम कॉलेज जा रही थी, वो 3 लड़कियों के साथ पैदल जाया करती थी। वो जा रही थी कि इसकी नज़र डॉग पर पड़ी, जो कि अनम को घूर रहा था। अनम ना ही डरी और ना ही भागी, बल्कि इसके करीब गई और थपथपाने लगी। इसकी एक दोस्त जो डर के मारे पीछे भागी थी, दूसरी लड़कियों के पास गई और चिल्लाई, वाओ अनम को दिलबर मिल गया, जिस पर बाकी लड़कियों के कहके बुलंद हुए। अनम सबको घूरती हुई वापिस आई। अनम ने दिलबर शनाख्त कर लिया, हमें बताया भी नहीं, शीज़ा ने सानिया को आंख मारते हुए कहा, जबकि सना का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। मुझे भी नहीं बताया यार। ये सना थी, मुबारक हो बई मुबारक। मेरा ख्याल है मुझे कॉलेज से देर हो रही है, तुम लोगों को नहीं हो रही तो बैठी रहो, जुमेरात लेकर आ जाना मेरी तरफ से। कहकर अनम आगे बढ़ गई, बाकी तीनों भी पीछे लपकी। सना हंसते हुए यार सुनो तो कहकर कॉलेज के लिए चल दी। तीनों को पता था अनम बेजुबान जानवरों से कितना प्यार करती है। कोई भी गली रास्ते में दिख जाए थपथपाना कभी ना भूलती, चुपके चुपके कुछ बुड़बुड़ाती जैसे बातें कर रही हो। अनम कॉलेज से वापस आई तो अम्मी जान सो रही थीं, बाबा ऑफिस से और एहसान यूनी से अभी ना लौटा था, जबकि अम्मा जी दादी चारपाई पर बैठी खाना खाने में मसरूफ़ थीं। अनम सीधी अपने कमरे में घुस गई, चेंज करके वापस लौटी तो अम्मा जी के पास ही बैठ गई। अम्मा जी ने एक नज़र अनम पर डाली और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गई। जब अम्मा जी खाने से फारिग हुई तो अनम बर्तन किचन में रखने चली गईं। अम्मा जी ने हैरानगी से अनम की तरफ देखा। अनम वापस आई तो अम्मा जी के घूरने पर मुस्कुरा दी। अनम ये तू ही है ना? अम्मा जी को लगा कोई और लड़की तो नहीं घर आ गई। जी अम्मा जी मैं ही हूँ, आपको चाय बना दूँ? अम्मा जी हैरानगी की हद पर पहुँच चुकी थी। चले मैं बना देती हूँ। अनम जानती थी कि अम्मा जी हैरान होंगी, लेकिन अनम ने सोचा पता नहीं दिलबर ने मिलना है या नहीं, काम तो करूँ। शाम तक ये बात घर के हर फर्द तक पहुँच चुकी थी और सभी हैरान भी थे और खुश भी थे कि अनम के मिजाज में थोड़ी संजीदगी आ रही है और वो घर के काम भी तवज्जो से सर अंजाम दे रही है। इसके पीछे छुपी वजह को किसी ने तलाश करने की कोशिश ना की सिवाय एहसान के। यार अनम, कहीं तुम्हारे दिलबर ने तुमसे ये तो नहीं कह दिया कि तुम काम करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा, वरना तू कौन और मैं कौन? एहसान की इस बात पर अम्मी जान का कहका बुलंद हुआ। अनम का इनको अच्छी तरह पता था। एहसान भी मुस्कुरा दिया। अनम ने सोचा कि आने वाले दिलबर के बारे में इसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है कि हर बात में इसी की कशिश नज़र आती है बस। एहसान हाथ हिला रहा था, किधर खो गई मैडम साहिबा? अनम ने एकदम से ऊपर देखा और मुस्कुराई, कुछ नहीं भाईजान, मैंने अपने हर गलत ख्याल को दूर कर दिया है अपनी सोचों से। अब मैं बस पढ़ाई और घर पर तवज्जो दूंगी। एहसान हैरान ही तो रह गया था इसकी बात सुनकर। कहाँ वो इसकी एक बात पर लड़ने झगड़ने वाली बहन अब इतनी
سنجیدہ۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی۔ احسان خود بھی سنجیدہ مزاج کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن بہن کی باتوں اور شرارتوں کو انجوائے بھی کرتا تھا۔ اسے انم کا رویہ چبھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے انم، تم آرام کرو کہہ کر امی جان اپنے عزیز شوہر قدیر صاحب کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئیں اور احسان اپنے کمرے میں۔ انم 2 دن پہلے کے واقعے کو یاد کرنے لگی جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ انم کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، حالانکہ صبح تک ٹھیک تھی، بالکل ابھی اچانک سر میں درد شروع ہو گیا۔ وہ پیریڈ بنک کر کے ایک سائڈ پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ انم نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میری طبیعت نہیں ٹھیک، سر میں درد ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام سدرا تھا بولی، میرے سامنے یہ ناٹک ڈرامہ مت کرو، اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے جیسی لڑکیوں کو، جھوٹی مکار کہیں کی، اٹھو یہاں سے کلاس میں جاؤ ورنہ تو میں میم زہرا کو بلا لاؤں گی۔ دیکھیں ڈیئر، میری طبیعت واقعی خراب ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، انم بے بسی سے بولی، جس پر وہ لڑکی بھڑک اٹھی اور چلا کر بولی، کتنی ڈھیٹ ہو تم، طبیعت خراب تھی تو آج آتی نہ کالج، یہ بہانے تم جیسی لڑکیوں کے ہی ہوتے ہیں جن کے کردار میں سچائی تک نہیں ہوتی، بے حیا، بدکار، بار میں جاؤ بیٹھی رہو۔ وہ چلا کر چلتی بنی۔ انم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ خود پر کنٹرول نہ کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ثنا جو کہ پیریڈ لے کر اس کے پاس آ رہی تھی، اسے ایسے روتا دیکھ کر گھبرا گئی، بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا انم؟ انم انم بولو۔ انم آنسو پونچھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ او ہو انم، اب مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تم؟ چلو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ثنا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور نرمی سے گویا ہوئی۔ انم نے اپنا سر ثنا کے کندھے سے ٹکا دیا اور بولی، پہلے بتاؤ میں کیسی لڑکی ہوں؟ ثنا نے حیرانگی سے انم کی طرف دیکھا۔ بتاؤ نا ثنا، کیسی ہوں میں؟ بدکار ہوں کیا؟ نہیں میری جان، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، ایک با کردار۔ تم سے کس نے کہا کہ تم بد کردار ہو؟ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ مجھے ابھی کہہ کر گئی ہے کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ پھر انم نے ساری بات بتا دی۔ یار تمہیں سدرا کا نہیں پتا، پورے کالج میں اس کی بدتمیز زبان مشہور ہے، وہ تو ٹیچرز کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر جاتی ہے کہ تم پریشان مت ہو۔ وہ کون سا کوئی پروکٹر ہے؟ وہ کہہ رہی تھی میم زہرا کو بلانے جا رہی ہے۔ ثنا کی انم کی معصوم شکل دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ مائی ڈیئر کیوٹ فرینڈ، وہ خود میم زہرا سے اتنا ڈرتی ہے، تمہارے لیے بلائے گی؟ وہ بس خواہ ہر ایک کو تنگ کرتی ہے۔ تم بے فکر رہو، اٹھو کینٹین چلتے ہیں، میرا نہیں دل کچھ کھانے کو، تم جاؤ۔ ثنا اٹھی، ہاتھ پکڑ کے انم کو اٹھایا اور ساتھ لیے چل دی۔ میں بول رہی ہوں کہ میرا۔ ثنا نے بات کاٹی اور بولی، چپ کر کے چلو۔ پھر کینٹین چلی گئیں۔ انم اب پریشان نہیں تھی، اب اس کی دوست نے اس کا موڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ وقتی طور پر اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا، لیکن ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جب وہ گھر گئی تو کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ ہمیشہ پریشانی میں سو جاتی تھی، نیند زیادہ لیتی تھی، اس کے ذہن میں بس وہ الفاظ گھوم رہے تھے، تم جیسی لڑکیاں بد کردار۔ اس نے نہ یونیفارم چینج کیا اور نہ ہی سوکس وغیرہ۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کر چینج کیا اور بیٹھ گئی۔ اندر عجیب طرح کی بے سکونی چھائی ہوئی تھی۔ اتنی بات ہے تو نہیں جو میں اتنا پریشان ہو گئی ہوں، وہ سوچنے لگی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کیں۔ اتنے میں دروازے پر نوک ہوا، آ جائیں۔ جب دیکھا تو امی جان ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر آ رہی تھیں۔ کیا ہوا میری بیٹی، آج اتنا تھک گئی؟ جی امی جان، کالج میں ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا امی جان؟ متفکر ہوئیں۔ انم اپنی امی جان کو اتنا متفکر پا کر مسکرا دی۔ زیادہ نہیں امی جان، بس سر میں پین تھی اور ریسٹ کیا تو اب ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ دودھ کا گلاس پی لیں، بہتر فیل کریں گی۔ میں چلتی ہوں، تمہارے پاپا آنے والے ہوں گے، نعیمہ بیگم بولیں اور کچن میں چلی گئیں۔ انم نے دودھ پیا اور دوبارہ سوچنے لگ گئی، کیا میری سوچیں غلط ہیں یا کام غلط ہیں؟ میں ایک ہمسفر کے آنے کے خواب ہی تو دیکھتی ہوں، یہ غلط ہے کیا؟ میں تو کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کرتی، صرف ایک سوچ ہی ہوتی ہے، کیا میں نہ سوچا کروں؟ میں سوچنے سے بد کردار بن رہی ہوں۔ آج ایک نے بولا ہے، کل کوئی اور بھی بول سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں سوچوں گی، میں ایک با کردار لڑکی ہوں۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ میں آج سے نئے عزم کا آغاز کرتی ہوں۔ وہ اٹھی، اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی،
اس کے قدم بیسن کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز کے بعد انم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور وہ رو دی کہ کیا مانگے، سب کچھ تو خدا نے اسے بن مانگے عطا کیا تھا۔ اچھا بھائی، اچھے ماں باپ، اچھی دوست، اچھی دادی، اچھا گھر، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ کیا اس نے کبھی شکر کیا تھا بن مانگی عطا کردہ نعمتوں کا؟ وہ شرمندہ سی ہوئی اور سجدے میں جا کر رب سے معافی مانگنے لگی۔ دروازے پر کھڑا احسان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انم دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ احسان دھیرے سے بولا، انم۔ انم نے سجدے سے سر اٹھی اور جائے نماز کی تہہ لگا کر اسے ٹیبل پر رکھا اور بولی، السلام علیکم بھائی جان، آئیے نہ بیٹھیں۔ وعلیکم السلام، آج تم نے نماز پڑھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جی بھائی جان، اب میں کوشش کروں گی پانچوں نمازیں پڑھنے کی۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آج دوپہر سے کمرے میں بند ہو، خیریت تو ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو، ہو سکتا ہے تمہارا اکڑو بھائی تمہاری ہیلپ کر سکے۔ نہیں بھائی جان، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں پلیز۔ انم کا دل کیا سب کچھ بتا دے، پھر رک گئی۔ احسان کو لگا کہ بات کوئی اور ہے، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بہنا جی، میں چلتا ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے جو کہ ابھی میں نے کرنا ہے۔ خدا حافظ بھائی جان۔ جب احسان چلا گیا تو انم پھر بیٹھ کر سوچنے لگی، کیا میں اتنی بری ہوں کہ کسی اچھے کام میں میرا کوئی یقین ہی نہیں کرتا؟ کیا میری فیملی بھی؟ اسے پھر یاد آیا، بے حیا، بد کردار آنسو اس کی آنکھوں میں جلملائے۔ آج کے بعد میں اچھی لڑکی بنوں گی انشاءاللہ۔ مجھے کیا حق ہے کسی کو مطلبی کہوں؟ میں خود اپنے رب کو مصیبتوں میں یاد کرتی ہوں۔ دوسرے دن فجر کے وقت انم کی آنکھ کھلی۔ انم نے سوچا، آج سے پہلے میں اس وقت سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے خدا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے رہنمائی عطا فرمائی، میری ہمیشہ مدد فرمانا۔ انم نے فجر کی نماز ادا کی اور قرآن پاک پڑھنے لگی۔ ایک ایک لفظ سے اسے سکون مل رہا تھا۔ کل کی ہر بات کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے قرآن پاک کو الماری میں رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ جب کچھ روشنی پھیلنے لگی تو وہ اٹھ کر چھت پر آ گئی اور صبح کے خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میں کھو سی گئی۔ یکدم اس نے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں پرندوں کو دانہ ڈالوں، پانی رکھوں، ہو سکتا ہے ایسے وہ مجھے دعائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن کی جانب لپکی۔ کچن میں جا کر اس نے چیک کیا، ہاٹ پاٹ میں رات کی روٹی پڑی تھی۔ روٹی کو پلیٹ میں رکھ کر چھت پر آ گئی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے اور پلیٹ میں ڈال کر پلیٹ کو سائڈ پر رکھ دیا۔ ایک اور برتن میں ڈال کر ادھر ہی رکھ دیا اور خود وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چڑیا آئی اور پانی پی کر چلی گئی۔ پھر گاہے بگاہے مختلف پرندے آتے گئے، روٹی کے ٹکڑوں کو کھاتے رہے، پانی پیتے رہے اور اڑتے گئے۔ انم کو یہ سب دیکھ کر بہت مسرت سی محسوس ہوئی۔ اسے یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر جب اس نے کچن میں امی جان کو کام میں مصروف دیکھا تو اسے دکھ ہوا کہ وہ امی جان کی کاموں میں ذرا بھی مدد نہیں کرتی۔ امی جان کی کمر دروازے کی جانب تھی۔ انم نے جا کر امی جان کے گرد باہیں ڈال کر ہلانا شروع کر دیا۔ امی جان ایک دم سے ڈر گئیں اور ہنسنے لگ گئیں۔ انم بھی ہنس دی، مجھے ڈرا دیا۔ جی امی جان، سوری، کان پکڑتے ہوئے نعیمہ بیگم ہنس دیں۔ ارے چلو خیر ہے، اب بتاؤ کوئی کام تھا؟ مجھے بتائیں، میں کچھ ہیلپ کرا دوں آپ کی۔ اچھا بیٹے، یہ برتن دھو دیں۔ انم نے ٹھیک ہے امی جان کہا اور برتن دھونے شروع کر دیے۔ امی جان ناشتہ بنا رہی تھیں۔ انم نے برتن دھو کر بھائی جان اور ابو جان کو ناشتہ دیا اور پھر اپنی کالج کی تیاری میں لگ گئی۔ اس دن کے بعد انم ہر کام میں امی جان کی مدد کرنے لگی۔ انم اب چپ چپ رہتی۔ انم کی خاموشی کو سوائے احسان کے اور کسی نے محسوس نہ کیا، کیونکہ باقی سب بڑے تھے اور ان کی توجہ ہی نہ گئی اس طرف۔ ایک ہم عمر ہی بات جو بہتر سمجھ سکتا ہے، احسان نے ایک دو بار پوچھا پر انم تھی کہ ٹالتی ہی گئی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ انم نے عصر کی نماز ادا کی اور اپنا سبق یاد کرنے لگ گئی، جبکہ احسان سائیکالوجی کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ قدیر صاحب کو بھی آج چھٹی تھی، وہ اپنے کمرے میں نیوز سن رہے تھے۔ امی جان اور اماں جی دادی چھت پر اپنی باتوں میں مشغول تھیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان دروازے تک گیا، آگے ثنا کھڑی تھی۔ احسان کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئی، ڈرتے ڈرتے بولی، السلام علیکم، وہ مجھے انم سے کام تھا۔ انم گھر ہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آئیے۔ انم اپنے کمرے میں کام کر رہی ہے، میں بلاتا ہوں۔ انم قدرے اونچی آواز میں بولا، نہیں میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، آپ نہ بلائیں۔ ثنا انم کے کمرے کی طرف چل دی۔
پچھلے کچھ دنوں انم کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ دیکھیے جھوٹ مت بولیے گا، میں سائیکولوجسٹ ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا۔ جانے کیوں احسان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے محترمہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جھوٹ مت بولیے گا۔ ثنا پریشان ہو گئی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ جی وہ مجھے انم سے ملنا، میں مل لوں۔ اس کی آواز کام رہی تھی۔ احسان کا پہلے دل کیا بولے مل لو، لیکن بہن کی پریشانی بھی تھی، کیا کرتا۔ اس لیے ثنا کے قریب گیا اور بولا پہلے مجھے بات بتاؤ پھر مل لینا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں اپنی بہن کے لیے بہت فکر مند ہوں، پلیز مجھے بتا دیں، آپ اس کی فرینڈ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ ثنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا، اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی بتاتی ہوں۔ اس کی تیزی کو دیکھ کر احسان نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے چھپایا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک کھڑی ہے۔ بیٹھیے پلیز۔ ثنا بیٹھنے ہی لگی تھی کہ انم اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے نکلی۔ ثنا پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ احسان منہ دیکھتا رہ گیا۔ احسان سوچ رہا تھا کہ کیسے پتہ چلائے۔ ثنا کی گھبراہٹ دیکھ کر اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے انم کے کمرے کی طرف چل دیا۔ امی جان نیچے آ چکی تھیں اور اب دوپہر کے کھانے کے برتن دھو رہی تھیں۔ احسان نے انم کے روم کا ڈور نوک کیا۔ انم باہر آئی اور بولی جی بھائی جان کام تھا کوئی؟ ہاں وہ امی جان بلا رہی ہیں، دوست کے لیے چائے وغیرہ بنا لو۔ اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ثنا تم بیٹھو میں ابھی آئی۔ احسان کو موقع مل گیا۔ انم کے جاتے ہی بولا جلدی بتاؤ مجھے، کوئی نخرہ مت کرنا۔ ثنا نے جلدی جلدی ساری بات بتا دی، جسے سن کر احسان کو غصہ آ رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو کچھ بولنے کی؟ ٹھیک ہے ثنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ احسان اس کا بےحد مشکور ہوا کہ اسے آخر بات پتہ تو چلی۔ احسان نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں انم چپس، نمکو اور بسکٹ لے کر آ گئی اور بولی لو جی کھاؤ۔ ثنا تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ انم نے مغرب کی نماز ادا کی اور ہنڈیاں بنانے چلی گئی۔ اگلے دن احسان انم کے کالج گیا اور پرنسپل صاحب سے ملاقات کی، جو کہ ان کے جاننے والے ہی تھے۔ احسان نے ابتدائی الیق سلیق کے بعد کہا سر میں ایک کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ جی بیٹے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ سر اس کالج کی سیکنڈ ایئر کی سدرا لڑکی کو آپ جانتے ہیں؟ سر آفتاب کچھ دیر سوچ کر بولے بیٹا جی سیکنڈ ایئر کی 200 کے قریب گرلز ہیں، ان میں سدرا کون ہے میں لسٹ دیکھ کر بتا دیتا ہوں۔ سر آفتاب نے لسٹ نکالی اور گویا ہوئے جی تو بیٹا سیکنڈ ایئر کی سدرا نام کی 3 لڑکیاں ہیں، اب آپ بتائیے کس کو بلانا ہے اور کیا کام ہے؟ سر ان میں سے کسی سدرا نے میری بہن کی انسلٹ کی ہے اور اسے بد کردار کہا ہے، بغیر کسی وجہ کے تینوں کو بلوا لیجیے، پتہ چل جائے گا۔ سر آفتاب نے تینوں کو کلرک سے کہلوا کر بلوایا اور ساتھ انم کو بھی بلوایا۔ سر آفتاب جی تو سدرا انم کی انسلٹ آپ نے کی ہے، تینوں کی طرف گھورتے ہوئے بولے۔ باقی دونوں تو بالکل انجان تھیں، پر تیسری کے اوسان خطا ہو گئے۔ اتنا گھبرائی کہ وہ فوراً بولی سر میں نے نہیں کی انم کی انسلٹ۔ سر اچھا تو پھر کس نے کی؟ انم آپ بتائیے۔ انم سوچ ہی رہی تھی کہ بھائی جان کو کیسے پتہ چلا اور بھائی جان ادھر بھی آ گئے، اب کیا ہوگا گھر میں سب ڈانٹیں گے میں نے کیوں نہیں بتایا۔ ان کی فیملی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، وہاں نہ تو کوئی کسی کی گالی سنتا نہ سننے دیتا، بولنا تو بہت دور کی بات تھی۔ سر نے دوبارہ پوچھا انم آپ بتائیے آپ کی انسلٹ اس نے کی ہے؟ انم اپنے خیالوں سے ایک دم چونکی۔ جی سر۔ سب کو لگا کہ انم اسی سدرا کے بارے میں جی سر کہہ رہی ہے۔ سدرا کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر مجھے معاف کر دیں۔ سر اس کے قریب گئے، باقی دونوں جا چکی تھیں۔ سر نے کھینچ کر تھپڑ لگایا، معافی مانگے انم سے۔ جی سر۔ سدرا نے نظر جھکا کر کہا احسان آپ ہوتی کون ہیں میری بہن کو وہ سب کہنے والی؟ آپ اتنی بدتمیز ہیں، بلوائیں آپ کے پیرنٹس کو، کاٹ دیں نام آپ کا۔ سر آفتاب جی بالکل بتائیے، پہلے بھی آپ کی اتنی دفعہ کمپلین آ چکی ہیں۔ سدرا سر معاف کر دیں، ایسا نہ کریں پلیز۔ پلیز سر میں انم سے معافی مانگ لیتی ہوں، پلیز سر میرے الفاظ واقعی برے تھے، انم مجھے معاف کر دو۔ سر میرا نام مت کاٹیے گا، آئندہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ہوگا سر پلیز۔ انم سر میں نے ان کو معاف کیا، آپ ان کا نام مت کاٹیے گا، بھائی آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ سر آفتاب ٹھیک ہے، آپ جاؤ بیٹا۔ احسان سر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ انم آفس سے نکل کر کلاس میں جا رہی تھی، ثنا اس کے راستے میں ہی مل گئی۔ ثنا بھائی کو کیسے پتہ چلا؟ سب انم نے
فوراً پوچھا۔ ثنا کو اس سوال کی امید نہیں تھی، بولی میں نے بتایا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کیوں، کیا ہوا؟ انم اوکے، تمہیں میری بات کا مان رکھنا بھی نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات مت کرنا، مجھے لگا تم نہیں بتاؤ گی۔ انم کو واقعی امید نہیں تھی کہ ثنا بھائی جان کو بتا دے گی۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔